बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डायल असम्बली का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दावत दीन सीरीज़ की आज 16वीं नशिस्त है। हम सब बड़ी तफसील से पस मंज़र की बहसों पर आपसे बात हुई। मैं आता हूँ आज बरह रास्त उस तारुफ़ पर जो गांधी साहब ने अपने इदारे अल-मौरिद की तासीस के वक्त उसको क़याम पजीर करते वक्त लिखा था कि इस इदारे का मिशन, विजन, आदाफ, मकासद, अगराज़ क्या हैं। एक एक चीज़ को जुज़ उसमें समझेंगे। गांधी साहब आगाज़ करते हैं। आपने जो तारुफ़ अपने इदारे का लिखा वो ये है कि अल-मौरिद मिल्लत इस्लामिया की अजीम रिवायत का अमीन एक मुनफरिद इदारा है। 15वीं सदी हिजरी की इब्तदा में ये इदारा इस एहसास की बिना पर कायम किया गया है कि तफ़क्कुह फ़िद्दीन का अमल मिल्लत में सही नहज पर कायम नहीं रहा। फ़िरका वाराना तासुबात और सियासत की हरीफाना कशमकश से अलग रहकर खालिस कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर दीन हक़ की दावत मुसलमानों के लिए अजनबी हो चुकी है। कुरान मजीद जो इस दीन की बुनियाद है महज हिफ्ज़ व तिलावत की चीज़ बन के रह गया है। दीनी मदरसों में वो उलूम मक़सूद बिज़ात बन गए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद तक पहुँचने का वसीला हो सकते थे। हदीस, कुरान और सुन्नत में अपनी असासात से बेताल्लुक़ कर दी गई है और सारा ज़ोर किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के उसूल व फ़ुरू और दूसरों के मुकाबले में उनकी बरतरी साबित करने पर है। ये है गाम साहब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो बुनियादी सवाल जिसकी बुनियाद पर आपने फिर इदारा क़याम पजीर किया। मैं चाहता हूँ इसकी तफसील के साथ साथ एक नुक्ता आम तौर पर लोग हमारे नाक़दीन बयान करते हैं कि इन लोगों की जो सारी काविश है वो उम्मत की जो एक इल्मी रिवायत थी जुड़ी हुई थी, अगरचे उसमें इख्तलाफ थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, हनफी मालिकी देवबंदी भी थे, लेकिन ये लोग उससे अलग होकर कट के अपनी से इन्होंने मस्जिद बनाई है। आप यहाँ लिखते हैं कि एक रिवायत कायम थी वो रुक गई, हम उसी रिवायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही बात है जो हर शख्स को समझनी चाहिए। इस उम्मत की इब्तिदा हुई तो सहाबाए किराम की जमात से हुई। मैं ये बात तो कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह का दीन पैगंबरों का दीन है। ये किसी एक पैगंबर का दीन नहीं, तमाम पैगंबरों का दीन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में इसरार के साथ फरमाया है कि मेरा दीन हमेशा एक ही रहा है और वो इस्लाम है। और ये बता दिया है कि पहले दिन जब अल्लाह का पैगाम इंसानों में से मुंतखब करके किसी इंसान को दिया गया तो वो ये इस्लाम ही था। और फिर उसी सिलसिला बयान के आखिर में ये कहा है कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई हमारे नाजिल करदा इस दीन से हटकर अपना कोई दीन बनाना चाहेगा तो वो क़यामत में उससे कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसमें तो शुबा नहीं है कि ये सब पैगंबरों का दीन है, लेकिन इसका दौर जदीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर की हैसियत से आपने अल्लाह की वही दावत जो सब पैगंबरों की दावत है, अल्लाह का वही दीन जो सब पैगंबरों का दीन है, अपनी तस्वीब के बाद आगे मुंतकिल किया है। और जब मुंतकिल किया है तो अल्लाह का बड़ा करम और बड़ी इनायत हुई कि एक ऐसी जमात आप पर ईमान ले आई जो अब तारीख़ में गैर मामूली जमात करार पा चुकी है। ख़ुद अल्लाह ताला ने उसके बारे में ये कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, वो बेहतरीन लोग थे। तो इसलिए उन्होंने इसकी इब्तिदा की है, उन्होंने इस दीन को समझा, उन्होंने इस दीन पर अमल किया, उन्होंने इस दीन के इल्म को आगे मुंतकिल किया। उनके बारे में ये बात तसव्वुर नहीं की जा सकती कि इसमें कोई उन्होंने मिलावट कर दी या इसमें कोई ख़राबी पैदा कर दी या इसको फरामोश कर दिया। वो हैं जिन्होंने हमें कुरान दिया है, वो हैं जिनके ज़रिए से सुन्नत मुंतकिल हुई है। और इनफरादी तौर पर भी अगर कोई बात उन्होंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है या देखी है तो अपनी हद तक उसको एहतियात से पहुंचाने की सही की है। गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। इस लिहाज से हमारी इल्मी रवायत की इब्तिदा जिसका यहाँ ज़िक्र किया गया वो सहाबा से, और सहाबा के बाद ताबईन, तबा ताबईन का दौर एक नज़र डाल के देख लीजिए। उसमें ना कोई तासुबात थे, ना कोई फ़िरका बंदियाँ थीं, ना इल्म के साथ कोई इस तरह की सियासी कशमकश वाबस्ता कर दी गई थी। सहाबाए किराम के उलमा हों, ताबईन और तबा ताबईन के उलमा हों, उनमें से सब की फ़हरिस्त अपने सामने रख लीजिए, वो आपको यही काम करते नज़र आएंगे कि दीन को तमाम तासुबात से अलग हो के समझना है, तमाम फ़िरका बंदियों को एक तरफ रख के समझना है, बराह रास्त अल्लाह की किताब से समझना है,
اس کے پیغمبر کی سنت سے سمجھنا ہے، اور اگر پیغمبر نے کوئی بات اس کی شرح و وضاحت میں فرمائی ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے تو تحقیق کر کے اس کو قبول کرنا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے علم کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر دوسری صدی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر علم و فن کے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس علم و فن میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو آلات کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی زبان کا علم ہے، نحو کا علم ہے، صرف کا علم ہے، لغت کا علم ہے، وہ چیزیں جو قرآن تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح تاریخ ہے، سیرت ہے، وہ سب چیزیں انہوں نے ترتیب دی ہیں اور اس کمال دیانت کے ساتھ ترتیب دی ہیں کہ اپنی طرف سے ہر چیز کو جس طرح کے ہونا چاہیے پیش کرتی ہے۔ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ لوگوں نے اگر کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں شامل کر دی ہے تو بتا دیا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور وہی دور ہے جس میں آپ کے جلیل القدر ائمہ رجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تنقیح کا کام کیا ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر تیسری چوتھی صدی میں آ کر ہمارا علم ہر لحاظ سے ترتیب پا گیا، اور اس میں اندازہ ہو گیا کہ کیا کیا نقطہ ہے نظر ہو سکتے ہیں، کیا کیا زاویہ ہے نظر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے علم کی روایت ہے۔ اس علم کی روایت کو زندہ رہنا چاہیے، یعنی اس کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی چیزیں جو میں نے اس کی تمہید میں لکھ دی ہیں، یعنی فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر دین کو سمجھا جائے، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھا جائے، دین پر غور کرنے میں اپنی طرف سے کوئی تعصبات روا نہ رکھے جائیں، دین میں دعوت رہے، اس کو سیاسی کشمکش بننے سے روکا جائے، علماء وہی خدمت انجام دیں جو ان کے سپرد کی گئی ہے اور اسی کو آگے لے کے بڑھیں۔ کسی خاص مدرسہ فکر کی برتری ثابت کرنے کے لیے زندگی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اللہ کے دین کو واضح کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے اپنے شب و روز صرف کرنے چاہیے۔ تو یہ علمی روایت رہی ہے۔ اس علمی روایت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نتیجہ فکر ہو اس سے سب اتفاق کریں۔ کتنی چیزیں ہیں جس میں مثال کے طور پر آپ فقہ کی مثال لے لیں تو ابو حنیفہ کی رائے سے شافعی اختلاف کرتے ہیں، مالک کی رائے سے احمد بن حنبل اختلاف کرتے ہیں۔ علم نحو میں مدارس فکر بن گئے ہیں، یہ بصری ہیں، یہ کوفی ہیں۔ لغت میں بھی اسی طریقے سے بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی نے کوئی خاص نقطہ نظر اپنے لیے تعصب کی چیز نہیں بنا لیا۔ تو وہ دور ہے جس دور میں ہمارے ہاں علم کی تنقیح ہوئی ہے، علمی چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے، ہمارے جو کچھ بھی ذخائر علم تھے ان کی تدوین کا کام ہوا ہے، تنقیح کا کام ہوا ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ تصنیفات کی صورت دی گئی ہے، اس میں نئی ترتیب، نیا حسن پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی 3-4 صدیوں کی یہی چیز ہے جو ہماری اصل متاع ہے، اسی کو زندہ ہونا چاہیے، اور یہ ادارہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر قائم کیا گیا ہے۔ اس میں جن چیزوں پر نقد کیا گیا ہے وہ بدقسمتی سے بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جب بھی آپ فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین کی جو روایت تھی وہ ابتدائی صدیوں میں نظر آتی، اس وقت علوم مدون ہو رہے ہیں، مرتب ہو رہے ہیں، لیکن آگے جا کے یہ نظر نہیں آتی۔ ایک عام آدمی کو ذرا آپ سمجھائیے گا کہ ہم تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ علماء پیدا ہو رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور وہ فقہ پر بھی، کلام پر بھی، تصوف پر بھی، ہر پہلو سے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تفقہ کا کام تو آج تک جاری ہے۔ تفقہ فی الدین میں آپ کی رائے سے لوگ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تفقہ فی الدین اس نہج پہ قائم نہیں رہی جس نہج میں آغاز ہوا تھا؟ میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں اسی نوعیت کا کام کرتے رہے ہیں، لیکن عام طور پر صورتحال کیا ہے؟ عام طور پر تو یہ ہے کہ اب فرقے بن چکے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ ان کے اصول ہیں، وہ ان سے ادنیٰ درجے میں باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی تنقید اگر کوئی کام کریں تو کیا ہوتی ہے کہ یہ تو تفرد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 3-4 صدیوں کی جد و جہد کے بعد اب طے کر لیا گیا ہے کہ جن چیزوں پر لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، اور وہ اتفاق بھی وہ ہے جس کو اصطلاح میں اجماع سکوتی کہتے ہیں، یعنی کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا یا کوئی کام کیا گیا ہے اور بالعموم لوگوں نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی تو سمجھا جاتا ہے کہ اب اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی تفرد اختیار کرتا ہے تو بس اس کے سپرد کر دیا جائے، وہ غور و فکر کی چیز نہیں ہے یا اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ چیز ہے جس نے علم کا دروازہ بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے۔ عمومی رویہ ہمارے یہاں یہی ہے، ورنہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے، نیا زاویہ نظر سامنے آتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا کوئی نیا اسلوب سامنے آتا ہے، تو اس کے خلاف تضلیل اور تفسیق کے فتوے لے کر لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر تو جس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے یہی ہونا چاہیے کہ ایک بات آئی ہے، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ رد عمل کیوں ہوتا ہے؟ لوگ آستین کیوں چڑھا لیتے ہیں؟ فتوے کیوں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایک پروپیگنڈے کا طوفان کیوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنے کیوں نکل کھڑے ہوتے ہیں؟ علم کی دنیا میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابتدائی زمانے میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جلیل القدر ائمہ ہیں، وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی چیز کو وہ معقول سمجھتے ہیں، اقرب السنہ سمجھتے ہیں، اقرب القرآن سمجھتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، نہیں سمجھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم کا قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ رویہ ہمارے ہاں جو پیدا ہوا ہے جس میں اجماع اصل اختیار کر گیا ہے، یعنی جو ترتیب تھی وہ ترتیب ہی بالکل الٹ گئی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہم اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے، پھر ہم رسول کی سنت کو دیکھیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی علم منتقل ہوا ہے تو اس پر نگاہ ڈالیں گے اور ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر پھر ہم رائے قائم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے سے متفق ہو سکتا ہے کہ ان سے مختلف ہو، اور دیانتداری سے جو کچھ سمجھیں گے وہ بیان کر دیں گے۔ یہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا؟ تو اس کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ اس رویے نے ہمارے ہاں علم کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اچھا، ہم سے آپ فرماتے ہیں یہ رویہ ظاہری بات ہے علمی رویہ ہے کہ لوگ خود تحقیق کریں، براہ راست غور و فکر کریں، اختلاف بھی ہوگا۔ بعض ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں اگر یہ رویہ تھا تو اس کے لیے ایک الگ شاخ بنانے کی، ایک الگ دھارا بنانے کی، ایک الگ ادارہ بنانے کی، ایک الگ عصبیت کو متوجہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھ کے آپ اس چیز کی تعلیم دیتے، تبلیغ دیتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پہلے ہی امت تقسیم تھی تو آپ نے ایک اور تقسیم کر کے چند شاخیں اٹھا کے اپنا ایک اور پودا لگا لیا۔ تو اس ادارے کا نعرہ تو اگرچہ مثبت ہو، لیکن خود امت میں جب آپ ایک نئی روایت پیدا کرتے ہیں تو اس میں تو تفریق مزید بڑھتی ہے نا۔ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، کیا کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس سے کہہ سکتا ہے؟ یعنی وہ کون سا الگ دھارا ہے جو قائم کیا گیا ہے؟ وہ کون سی الگ عصبیت ہے جس کو آواز دی گئی ہے؟ وہ کون سی الگ جماعت ہے جو قائم کی گئی ہے؟ علمی کام کیا گیا ہے، اس کام کے نتیجے میں 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ بات معقول کی جا رہی ہے، تو یہ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہاں ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ادارے ہزاروں قائم ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس قائم کیے جاتے ہیں، جو بندی کرتے ہیں، بریلوی کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نئی امت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایک اسکول قائم کرتے ہیں، دوسرا اسکول قائم کرتے ہیں۔ میں تو اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کی امت میں کوئی نئی جماعتیں مذہبی بنیاد پر نہیں بننی چاہیے۔ ہم لوگ تو ان میں سے ایک ایک چیز کی نفی کرتے ہیں، اس لیے یہ ساری بات بالکل بے معنی، لغو، بے بنیاد بات ہے کہ کوئی حیثیت نہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب، چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے ادارے کا بڑا مثبت یہ ہدف رکھا ہے، کس پس منظر میں یہ وجود پذیر ہوا؟ جو لوگ اس مقصد کو سن کے آپ کی طرف آتے ہیں کہ امت کے اندر فرقہ واریت ہے، سیاسی کشمکش ہے، اسی طریقے سے افتراق ہے، ایک دوسرے کی تفسیق ہے، وہ آتے تو ہیں اس مثبت پیغام کو سن کے، لیکن جو عمومی تاثر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ جو امت کی علمی روایت ہے اس کا کوئی دلی احترام، علماء کے ساتھ کوئی تعلق، اختلافات کو روا رکھنے کے لیے دوسرے کو کم سے کم وہ عزت دینا، بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مولویوں سے چڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں اداروں میں شامل بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بات بھی کی جائے کہ دیکھو یہ ہمارے ماضی میں بھی یہ روایت تھی، دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ تو نعرہ تو بڑا مضبوط ہے، لیکن جب یہ مضبوط نعرے کو ہم پبلک میں لے کے جاتے ہیں تو پبلک اس کو جس طرح پرسیو کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو کوئی وحدت، کوئی پھر سے مل کے کام کرنے کا جذبہ، کوئی لوگوں کے لیے ادب احترام یہ سامنے نہیں آتا، بلکہ ایک ہمیں بالعموم نظر آتا ہے۔ ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بعض جو ناقدین ہیں وہ اس کا اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تخفیف کا رویہ ہے ان کے یہاں۔ آپ کی تحریر میں تو ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ اس کو ان لوگوں کو پیغام دیں گے جو ادارے کی اس دعوت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ ابتدا میں اگر وہ یہ رویہ رکھ کے آتے ہیں تو یہ کوئی قابل؟ میں یہ پیغام آج کیوں دوں؟ میں نے تو ساری زندگی یہی پیغام دیا ہے، ایک ایک لفظ میں یہ پیغام دیا ہے، ایک ایک درس میں یہ پیغام دیا ہے، ایک ایک موقع کے اوپر یہ پیغام دیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مقدمہ قائم ہو گیا اور مجھے اس سے برات ظاہر کرنی، میرا پیغام ہی یہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی حماقت سے غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو میں اس کو تنبیہ کروں گا، لیکن آپ ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے
کہ خود ہمارے اپنے سلسلے میں جو اہل علم ہیں ان میں سے کس نے یہ رویہ اختیار کیا؟ یعنی کیا امام حمید الدین فرائی نے یہ رویہ اختیار کیا؟ کیا ان سے استفادہ کرنے والے بر صغیر میں جو بہت سے اہل علم ہیں ان میں سے کسی نے یہ رویہ اختیار کیا؟ استاذ امام نے یہ رویہ اختیار کیا؟ ان کے قریبی شاگردوں میں سے کسی نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ میرے اپنے تلامذہ میں سے کسی کا نام لے سکتے ہیں کہ اس نے یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ تو عام لوگ ظاہر ہے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک سے استفادہ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی آدمی اگر کسی موقع پر ناشائستہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ہمارا تو پیغام ہی یہی ہے کہ یہ پوری امت ہماری امت ہے، اس کا علم ہمارا علم ہے، اس کی علمی روایت ہماری روایت ہے. ہم اس کے ایک ایک عالم کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. ہاں البتہ حق ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. جب کوئی بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کو شائستہ استدلال کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. یہی ہمارا رویہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے. اس سے ادنا انحراف ہمارے ہاں، ہمارے اساتذہ کے ہاں، ہمارے تلامذہ کے ہاں اگر ہو تو بتائیے. عام لوگوں کو ہم تنبیہ کر سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں، اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی. جو نقطہ آپ نے واضح کیا، المورد کی تاسیس کا مقصد کیا تھا، غامدی صاحب کے اپنے قلم سے لکھا ہوا المورد کا مقصد کی وہ تحریر ہم زیر بحث لا رہے ہیں. پہلا نقطہ زیر بحث آیا، آگے سلسلے کو بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.